अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम साफ़ी ऑनलाइन। आज मेरे साथ जाने पहचाने साफ़ी कैसर अवान मौजूद हैं। आज हम मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे, तो चलते हैं कैसर अवान की तरफ। जी, जो मौजूदा सियासी सेटअप बना है मौजूदा हालिया इलेक्शन के नतीजे में, तो इसके हवाले से आप ज़रा अपने मुझे ख्यालात का इज़हार करें कि आप क्या समझते हैं कि ये सेटअप कैसे चलेगा और आगे इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी और मौजूदा सूरत हाल इसकी क्या है? वालेकुम सलाम और शुक्रिया जुल्फ़िकार खान। इस हवाले से मैं तो इसको कुछ इस अंदाज से देख रहा हूँ कि इसमें कोई काबिल कदर मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं है और मेरे ख्याल से ये वक्त का ज़िया होगा, ये जो हुकूमत बनी है। चूँकि इसमें ये ऐसी हुकूमत है, कमज़ोर हुकूमत है बल्कि, कि इसमें किसी के पास इतनी अहलियत नहीं कि कोई कुछ कर सके और अपोज़िशन इनको बड़ी मज़बूत मिली है। बल्कि सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि नडर अपोजिशन मिली है जो एक खास बड़े जुल्म के प्रोसेस से होके उभर के आई है। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी। मैं इसको 6 महीने साल से ऊपर जाता हुआ नहीं देखा और पीछे बचती है सूरत हाल के ये कंट्रोल कर लें, कुछ डिलीवर कर पाए, तो मुझे उस हिसाब से भी नहीं नजर आता कि ये हुकूमत कुछ डिलीवर कर पाए। क्योंकि डिलीवर होता है नंबरिंग से। आप अगर कानून साजी ना कर सकें, आप अगर कानून साजी ना कर सकें और सिर्फ हुकूमत में बैठ जाए तो उसका फायदा कोई नहीं है। अपने मतलब की हुकूमतों ने कानून साजी करनी होती है, उसके मुताबिक उनने अपना जो आगे लाइए अमल है वो तरतीब देना होता है। तो मैं नहीं देख रहा कि कुछ खास इसमें कोई अचीवमेंट है नून लीग की। हुकूमत गो कि इनकी बन गई है लेकिन ये फंस गए मेरे हिसाब से। जी, जो माशी सूरत हाल है मुल्क की, अवाम को जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है। जहाँ भी देखें मोबाइल स्नैचिंग और लेडीज से पर्स खींचना, इस तरह की स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, क्यों ये वारदातें ज़्यादा बढ़ रही हैं? सर, सबसे पहली बात ये ना कि इन जो ये क्राइम्स है ना, इनका ताल्लुक बहुत सारा आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ होता है। वो मैं ऐसे कहूँगा कि अगर तो आपकी मुल्क में आपकी गवर्नमेंट आपको जॉब्स दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बदस्तूर मिल रही हैं, तो फिर तुक नहीं बनती कि कोई आम आदमी उठ के किसी क्राइम में मुलव्वस हो जाए। ऐसा तब सूरत-हाल पेश आती है कि जब बिल्कुल रोज़गार बंद हो, किसी को कुछ ना मिले और खाने के लाले पड़े हुए हों। जैसे देख लें अभी अगर आटे का ऐलान होता है कि आटा ले लें जी, तो आप देखें कि आपको पता नहीं चलेगा कैसे लाखों की तादाद में लोग निकल के आते हैं। बल्कि पीछे सूरत-हाल आपको पता है, जब नून लीग की हुकूमत आटा बाँट रही थी तो कितनी अमवात हुई थी वो आटा लेते हुए। तो ये सारी सूरत-हाल जो है ये बेरोज़गारी की वज़ह से होती है और ये क्राइम्स भी बेरोज़गारी ही की वज़ह से बढ़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर चलें नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, तो इसे चाहिए कि ये कुछ ऐसे अंदाज़ से काम करे। एक तो ये जो फ्री आटा दे रहे हैं ना, इससे मैं नहीं समझता कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा मुल्क की सूरत-हाल पे या इनके कुछ वोट बढ़ेंगे। इनको चाहिए कि यही पैसा जो है ना, ये लगाएँ अपने खज़ाने में और उसको बढ़ाएँ और चीज़ों को कुदरती तौर पर नीचे लाने की कोशिश करें, डॉलर नीचे आए। इसके अलावा कुदरती तौर पे जब तक आपकी महँगाई नीचे नहीं आती, जो मसनूई लिहाज़ से आप किसी को 3 दौड़े आटे के दे दें, तो वो आप समझें कि अब हमारे वोट बन गए तो ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। तो इस तरह अवाम को भिखारी तो बनाया जा सकता है लेकिन इसमें से बेहतरी का कोई आंसर नहीं निकाला जा सकता, मैं ये समझता हूँ। अभी चारों सूबों में भी गवर्नमेंट बन चुकी है और वफाक में भी कल गवर्नमेंट बन चुकी है। मुझे जो इस वक्त तक प्रोग्राम अच्छा लगा वो केपी के की गवर्नमेंट का लगा कि आते ही उन्होंने सबसे पहले तो ये ऐलान किया है, अली अमीन गंडापुर वहाँ के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं
انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے تو یہ اعلان کیا کہ صحت کارڈ یکم رمضان سے ہم شروع کر دیں گے دوبارہ. پھر سب سے پہلے دن ہی انہوں نے آتے ہی لنگر خانے اور پناہ گاہوں کو کھول دیا ہے جو بیسک عوام کی ضرورت ہے. کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن وہ کسی اور وقت اس پہ بات کریں گے. پھر دوسرا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آٹا 55 روپے کلو، گھی گھی جو ہے 155 روپے کلو، اور دیگر اسی طرح مطلب تمام اشیاء پہ میں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں قیمتیں کنٹرول کروں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کے پی کے گورنمنٹ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دیگر صوبوں کو اس کے حوالے سے ان کی پیروی کرنے کی مجبوری بن جائے گی، یا یہ اس راہ پہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ سب چلنا چاہیے، ساری گورنمنٹس کو اس راہ پہ چلنا چاہیے. ایسے جو ہے پالیسی بنانی چاہیے کہ جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ میسر آئے. لیکن معاملہ یہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ گورنمنٹ نعرے تو مار رہی ہے، گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں نہیں. جب دیکھیں ایک تو ہوتی ہے سیاست سے ہٹ کے آپ جب خان گورنمنٹ گئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت، آپ اس کا گوگل پہ جا کے تو وہاں سے نکال لیں کہ پاکستان کے کتنے اثاثے تھے، کتنے اس کے جو دولت تھی وہ پاکستان کے خزانے میں موجود تھی. جی تقریباً اس وقت 22 ارب کے ریزرو، جی 18 سے 22 ارب ڈالر موجود تھے. تو ابھی اس ٹائم اگر میرا خیال ہے آپ نکالیں تو آپ کو تقریباً 2 ارب ڈالر شاید ملے. میں نے کافی پہلے سرچ کیا تھا، ابھی مجھے پتا نہیں ہے صحیح. تو اس حساب میں جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے اگر آپ کے پاس حکومت بے شک ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ جو نعرے مارتے ہیں نا، یہ سستائی کر دیں گے، بجلی فری کر دیں گے، سر یہ صرف نعرے ہوتے ہیں، یہ الیکشن لڑنے کی حد تک ہوتے ہیں. ان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صداقت ہوگی. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب نے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا ایسے ایسے کرنا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ، تو جب اس پہ امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سیاسی معاہدے یہ قرآن و حدیث تھوڑے ہی ہوتے، تو آپ اسی میں سارے سیاستدانوں کو لے لیں، یہ قرآن و حدیث ان کے حساب میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں اپنی سیٹیں پکی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر اس طرح نہ ہوتا تو آج دن تک مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہو گئے، دنیا کا اسٹرکچر سامنے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی دور دراز کسی جزیرے پہ رہتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، دنیا کا اسٹرکچر ہمارے سامنے ہے، سب کو دیکھ بھال کے ہم تو نقل کر سکتے تھے سب کی. دیکھیں نا یورپ ساری برف ہے، یورپ نے کیسے ترقی کی ہے؟ وہاں تو یہ سورس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس گندم پیدا ہو سکتی ہے، ہم کئی قسم کی اور اجناس پیدا کر سکیں، کپاس ہمارے پاس ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو کھانے کا تیل ہے اس کی بڑی پرابلم ہے، یہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. یہ ہم زیتون یہاں پہ جو کاشت کر سکتے ہیں، اس سے ہم خوردنی تیل اپنا یہاں بنا سکتے ہیں. لیکن کرے گا کون؟ اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے جو ملک کو کھا کے جہاں تک چھوڑا گیا نا جس نیج پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں واپسی کی کوئی چانس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرضے لے کے آپ اگر ملک بنا لیں، میرے پاس 10 روپے نہیں، آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دے دیں جی یہ لو یہ کرو، تو وہ قرضہ تو میں نے واپس کرنا ہے. وہ میں کیا کروں گا؟ میں گھر میں کھا پی کے ادھر لگا کے منصوبے لگا کے میں اپنے گھر والوں کو اچھے کپڑے دلوا کے جوتے پہنا کے، تو میں جب واپس کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے میں اپنی بائک بیچوں گا، میں اپنا کچھ اور بیچوں گا. تو اب میرے خیال سے یہ سوچے کہ اب بکنا کیا کیا ہے مزید، پہلے تو بک چکا ہے لیکن مزید کیا کیا بکے گا اس کے لیے تیار رہیں. جی ابھی تو جو کچھ نظر آ رہا ہے عوامی سطح پہ، تو لوگوں کے پاس میرا خیال ہے ایک اپنے لباس کے علاوہ کچھ بچا نہیں جو وہ بیچ نہ چکے ہوں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو گھر کے زیور تو دور کی بات ہے، گھر کی ضروری اشیاء جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ تک بیچ کے اپنے بجلی اور گیس کے بل اور دیگر جو ان کی وہ ہوتی ہے اس کو استعمال کر چکے ہیں. اب لوگوں کے پاس بیچنے کو بھی کچھ نہیں رہا. اچھا، اس حوالے سے میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا کہ جو ہماری موجودہ سی ایم پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی الیکشن مہم میں ان کا جو الیکشن کا ایجنڈا تھا
اس میں سر فہرست یہ تھا کہ 200 یونٹ فری بجلی دی جائے گی. خیر ان کے آتے ہی 7 روپے اور 40 پیسے بجلی فی یونٹ مہنگی بھی ہوگی. اب ان کی جو ترجمان ہے عظما بخاری، ان کا یہ کہنا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا ایک پریس کانفرنس میں کہ آپ نے 200 یونٹ فری دینے کا اعلان کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم IMF سے بات کریں گے، ان سے بات کر کے ان کی اجازت ہوگی تو ہم 200 یونٹ فری کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ایجنڈا دیتے ہیں، ایسا ایجنڈا کیوں دیتے ہیں جو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ووٹ تو ان سے لے لیتے ہیں. پھر جو ووٹ عوام نے دیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن یہ ہم کب تک ان کے بلاوے پھسلاووں میں آتے رہیں گے اور اپنا مستقبل تباہ کرتے رہیں گے؟ جہاں تک آپ نے سیاستدانوں کی بات کی تو اس میں یہ تو ہمیں دیکھیں سبز خواب دکھاتے آئے ہیں، یہ اب کی بات نہیں ہے. ہم لوگ 75 سالوں سے ان کے خواب جو ہے نا، ان کے دکھائے ہوئے انہیں میں رہ کے ہم نے اپنا بیڑا کر لیا ہے. ان میں اتنی اہلیت تھی کہ ملک نے کشکول اٹھایا ہوا ہے، تو بیسیکلی یہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن بدنام تو ملک ہی ہوتا ہے، تو ان کی نہ روپے نہ جائیں. دوسری بات بڑی آپ نے اپنے سوال میں کہی، اہم بات ہے کہ آپ نے کہا کہ IMF سے پوچھ کے اگر وہ مانتا ہے تو سبسڈی دیں گے. تو اگر IMF مانے گا تو یہ دیں گے، تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں آئے تھے، ان کا کیا اختیار ہے، انہوں نے حکومت کیوں لی، اور اگر لی ہے تو پھر یہ اپنے وعدوں پہ پورے کیوں نہیں اتر پا رہے. تو ابھی جب دینے کی باری آئی ہے، لینے کو تو ووٹ لے لیے، لیکن ابھی جب سبسڈی کی باری آ رہی ہے تو پھر یہ بھاگ رہے IMF سے پوچھیں گے. تو IMF نے پہلا کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ کا ملک ترقی کرے؟ دیکھیں جنہوں نے آپ کو گرانا ہے وہ آپ کو اٹھائیں گے تھوڑے. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی صداقت ہے، یہ بس نعرے کے نعرے ہی ہوتے ہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آگے زیادہ دور تک. مجھے 6 مہینے سال وہ بھی بڑی مشکل سے، کیونکہ اس حکومت کے پیچھے کوئی مجھے ایسا طاقت نہیں نظر آ رہی عوامی کہ جس سے یہ چل پائے. جی بالکل کیسے صاحب، آپ کی باتوں سے بھی یہی اندازہ لگ رہا ہے، اور میں خود بھی اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری پالیسیاں بنانے والے کوئی اور ہیں. ہم بظاہر جو سامنے بیٹھے ہیں ہمارے حکمران، یہ کٹ پتلی ہیں. کبھی ہم IMF کے محتاج ہوتے ہیں، کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے محتاج ہوتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسی حکومت لینے کی؟ ان کو ضرورت کیا پڑی تھی جس میں یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے؟ جو انہوں نے انتخابی وعدے کیے ان کو اگر یہ پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ اپنے گلے میں یہ ہار لٹکاتے اور اپنے لیے بدنامی کا باعث بنتے؟ سر بات آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے. اب یہ لیف کو چھوڑنا چاہ رہے، لیف ان کو نہیں چھوڑ رہا. اصل میں مسئلہ یہ ہے. تو ابھی ان کا جان چھڑانا مشکل ہے. مختلف طریقوں سے یہ آنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ جو بات بنانا چاہ رہے تھے وہ ان سے نہیں بن پائی. اب یہ جان چھڑا رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کی جان چھوٹنا کسی طور طریقے سے چھوٹے گی، ایسے تو اب نہیں چھوٹے گی. اب آئیں تو دیکھیں، آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے مہمان نے، اور جانا تو اپنی مرضی سے ہے. آپ بھلے آپ جان چھڑا کے جانا چاہیں، لیکن کوئی جانے دے گا آپ کو تو میزبان تو پھر ہی آپ جائیں گے نا. ایسے جانا بھی آپ کا مشکل ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، میری دعا ہے. لیکن مجھے کچھ حالات بہتر کی طرف جاتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. میں مایوسی نہیں پھیلاتا، بلکہ میں حالات کو دیکھ کے ان کا صحیح سے تجزیہ کر رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے ہمیں جھوٹے یقین دلائے تھے، یہ بیٹھ کے ویسی باتیں کر رہے تھے. تو جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے. جب تک حکومت کے پیچھے عوامی سپورٹ نہیں ہوتی نا، تو تب تک آپ جاوید لطیف کے بیان سن لیں، آپ وہ دوسرے ہیں ایاز صادق کے بیان سن لیں، آپ یہ مری والے شاید حقان عباسی کے بیانات سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. تو سارے نولک کے اپنے لوگ اپنی حکومت کو کوس رہے ہیں، ان لیڈران کو کوس رہے ہیں، اور حکومت کیوں لی اس پہ وہ بول رہے ہیں، سریعام بول رہے ہیں. تو میں اور آپ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ خیر کرے. جی کیسر عوان، بہت شکریہ جی، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور عوام تک اپنی گزارشات ہم نے پہنچائیں.
देखते रहिएगा हार्ट लिंक न्यूज़ चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।